अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह ताला सीरत की इस सीरीज के ज़िमन में आज हम कुरानिक ईयर 17 जो 17वां साल है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का, इंशाअल्लाह ताला उसके कुछ वाक़यात हैं जिन्हें इंशाअल्लाह मुताला करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझना आसान करे, उससे सही नताइज अखज़ करने वाला बनाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे को अपनी ज़िंदगी के लिए मशाल राह भी बनाए, काबिल तक़लीद उसका इत्तिबा करने वाला भी बना दे। आमीन सुम आमीन। हम कुरानिक ईयर 17 में जो है बदर 2 के नाम से जो है हमने इसे याद रखा है। ये हमने देखा कि किस तरह से जंग उहुद के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मदीना से पे दर पे इस साल में जो है एक के बाद दूसरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपको कूच करना पड़ा है। मौरक़ात हैं, कुछ गज़वात हैं, पेशकदमी करनी पड़ी। सबसे पहला हमने देखा कि बदर के मकाम पे हुआ ये पहला वाला, और हालांकि अबू सुफियान का चैलेंज था, उसने उहद के इख्तिताम पर ये चैलेंज किया था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अगले साल बदर में मुलाकात होगी। लेकिन एक साल के बाद जो भी हालात थे उनको हमने डिस्कस किया, और कुरैश तो नहीं आया, अबू सुफियान तो नहीं आया, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आप सल्लम ने कूच फरमाया, वहां रहे। दुश्मन से जो है कोई मुठभेड़ नहीं हुई, बिकॉज़ दुश्मन पहुंचा ही नहीं। इसके बाद हमने देखा था ये गतफान वालों की, ये गतफान जो है इनका इलाका है, इसमें बहुत सारे अलग अलग जो है क्लैंस हैं, और इनके जो क्लैंस थे हमने देखा था कि बेर और माउना, ये जो बेर माउना का जो वाक़या हुआ, और उससे पहले हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा की जो बनु आमिर वाले जो थे उनके साथ जो वाक़यात हुए, पे दर पे ऐसे वाक़यात पेश आए थे जिससे पता चल गया था कि गतफान वालों की जो है जितनी भी जिसे कहेंगे रफाकतें हैं और सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो मक्का वालों के साथ है, और मक्का वालों की जो है इंस्टिगेशन पर ये अमली कदम उठाने से भी नहीं चूकते। बहुत खदशा था इस बात का कि गतफान वाले जो हैं वो आ रहे हैं मदीना पर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गतफान की तरफ कूच किया। ये दूसरी कार्रवाई थी। फिर हमने इसी कार्रवाई के ज़िम्मन में देखा कि किस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जो पूरा सफर था, गतफान में भी ये वही मौका है जब सलातुल खौफ भी जो है वो जिसके हमें अहकामात जो है वो मिले हैं। उसके अलावा हमने वो सारी कॉन्वर्जेशन अल्हम्दुलिल्लाह देखी जो पेश आई थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जाबिर बिन अब्दुल्लाह के बीच, किस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो स्टाइल ऑफ कोचिंग है, जो स्टाइल ऑफ टीचिंग है, जो तालीम और तरबियत का पूरा नज्म है, उसमें कितना ज्यादा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की दिलजोई भी फरमा रहे हैं। न दिलजोई बल्कि हर एक की जो उम्र है उसका कितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्याल फरमाया करते थे। आप सल्लम कंसर्न रहते थे हर एक की फलाह व बहबूद का। और एक बात जो हम बहुत क्लियरली आप सल्लम की सीरत में देखते हैं वो ये कि आप सल्लम
लोगों की दुनिया संवारने के लिए भी जो है उतने ही ज्यादा जो है हमेशा आगे आगे रहते थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को ये दर्स तो देते थे कि इस्लाम जो है वो हमें एक नया पैराडाइम देता है कि दुनिया की जिंदगी एक प्रोबेशन है, हमारा हमारा जो अल्टीमेट मकाम है, जो हमारा परमानेंट रेसिडेंस है, वो आखिरत है। बट नॉनदलेस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए कराम के लिए दुनिया में भी जो है सहूलतें और उनके लिए आसानियां पैदा करने की बहुत सारी कोशिशें जो है वो फरमाया करते हैं। और हमने जो सारी कॉन्वर्जेशन सुनी, जाबिर बिन अब्दुल्ला और किस तरह से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सो कंसर्न कि इस यंग लड़के की के साथ क्या हो रहा है, माली हालात कैसे हैं, और किस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ऑफर किया कि आप जो है आपका ऊंट मुझे खरीदना है। हालांकि वो ऊंट जो है बहुत ही लागत थी वो ऊंट की, और उसके बावजूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, I mean, that entire incident that we read, that we saw, that goes on to show a very deep commitment and the uswa of Aap sallallahu alaihi wasallam to bring about betterment for people even in this very world. यानी हम हमारा एज अ मुअल्लिम, एज अ मुरब्बी, एज अ टीचर हमारा भी अप्रोच होना चाहिए कि हम जब दीन की दावत लोगों को दें, दीन की तरफ लोगों को बुलाएं, दीन के लिए लोगों की इस्लाह करने की जब हम इंशाअल्लाह ताला ना उस काम को लेके चलें, तो हमें इस बात की भी ये कोशा होना चाहिए, इसकी कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे साथी हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, या जो हमारे साथ हैं, हम उनके लिए दुनिया में क्या बेहतरी जो है वो कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है जो हमें उसवा से मिलता है। हमें ये लगता है कि पता नहीं हमने जो बहुत सारी गलत जिसे हम कहेंगे अफकार, या जो हमारी बहुत सारी सोचें हैं जो हमने दीन से मुंसलिक करके रखी हुई हैं, तो हमें ये लगता है कि हमें बस लोगों को जो है एक बहुत ही हाई पेडेस्टल पे खड़े रह के कह देना है कि देखो ये सही है और हम सबसे सही हैं, तुम सब गलत हो, और अब जो है तुम अपने रिडेम्पशन के लिए जो है हमारी बात सुनो, जो हम कह रहे हैं, जो मैं कह रही हूँ। और जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा डरावा हो, धमकी हो कि ऐसे नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, और बस उसके बाद जो है हमारी जिम्मेदारी खत्म। लेकिन हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे को जब पढ़ते हैं, जब हम उस पर नजर डालते हैं, तो हम देख रहे हैं कि आप वसल्लम हर एक की दुनिया भी जो है उसमें भी इतनी आसानियां पैदा फरमाने की कोशिश फरमा रहे हैं। ओके चलें। अब इसके बाद ये गतफान वाली ये हुई मुहिम, यहाँ पर भी जो है दुश्मन से कोई जिसे कहा जाएगा कि बहुत कॉन्फ्रंटेशन नहीं हुआ, ये लोग भाग गए, इसलिए कि इन लोगों की कोई जाति दुश्मनी आज तक जैसे कुरैश वालों की थी, मदीना वालों के साथ नहीं थी, मुसलमानों के साथ नहीं थी। तो ये तो किसी के इंस्टिगेशन पे आए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आपसे सिर्फ इतनी बड़ी फौज लेकर आ रहे हैं, तो फिर ये लोग मुकाबले पर भी नहीं आए। इसके बाद हम देखते हैं कि एक तीसरा जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेरूसलम, आई मीन इट्स अ लिटिल नॉर्थ, जेरूसलम के पास। अब ये जेरूसलम तो बड़ा हॉटस्पॉट हो गया, अल्लाह ताला आसानियां करे मुसलमानों के लिए। अम, तो हम ये देखते हैं कि जेरूसलम के करीब एक दुमतुल जन दुमतुल जंदल एक इलाका है, जेरूसलम विल बी समवेयर ओवर हियर। और यहाँ का कल्ब, ये कल्ब का नाम आपको कुछ रिमाइंड करता है? कौन था इधर से कल्ब से? जैद बिन हारिस। ये जैद बिन हारिस के डैड का, जैद बिन हारिस के अब्बा का ये कभी ट्राइब है। सो ये नॉर्थ में भी जो है लोगों ने कुछ जिसे हम कहेंगे कि शरारतों से ज्यादा इकदाम करने लगे थे। बहुत सारा सप्लाई जो सीरिया के रास्ते से मदीना पहुंचता था, उनको जो है रोकने की कोशिश की गई थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र हमेशा ये बात थी कि मक्का जो है वो डेफिनेटली हल्के पेटों तो नहीं बैठ रहा है। जैसे उन लोगों ने गतफान है, या यहाँ पर हवाजीन है, इन लोगों के साथ जो है
टाई अप किया हुआ है और इन लोगों को इंस्टिगेट करते रहते हैं। इसी तरह से इस इलाके पर भी, बिकॉज ये सीरिया जो है बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट मार्केट है अरब्स के लिए। तो यहाँ पर भी जो है ये अपनी डिप्लोमेसी के जरिए से और अपनी बातचीत के जरिए से एक ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश करें ताकि लोग जो है मुसलमानों के खिलाफ हों। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पूरा एक नेटवर्क ऑफ स्पाई था, जिससे आप सल्लम जो है चीजों के बारे में वेल इन्फॉर्म्ड रहा करते थे। तो आप सल्लम को ये खबरें मुसलसल मिल रही थी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने इस बात की अहमियत को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पहचान रहे थे कि you just can't as a leader every time wait, you know, that somebody is going to really try to harm you and then at that time you're going to repel। यानी दिफाई कोशिशें सिर्फ उसी वक्त नहीं होती जब जो है दुश्मन आपके ऊपर जो है वो तलवार घेर के खड़ा हो जाए। बहुत सारी मर्तबा और एक काबिल और एक अच्छा जो रहनुमा और लीडर है, उसकी तो क्वालिटीज में ये है कि वो ऐसे हालात को ही जो है वो दफा करने की कोशिश करे कि जिसकी वजह से इस किस्म की जंगी नौबत या इस किस्म की परेशानियां जो है वो लोगों पर नहीं आए। तो हम ये देखते हैं ये दुमतुल जदल का जो एक्सपीडिशन है, ये भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मरहमत फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बार बार यहाँ से जो है अपने स्पाइस के जरिए से आप सल्लम को ये सारी खबरें मौसूल हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी नबी अकरम सल्लम के साथ 1000 लोगों का दस्ता जो है वो यहाँ से निकला है दुमतुल जंदल के लिए। और ये लोग भी जो थे, ये दुमतुल जंदल वाले, ये कोई इस किस्म की पार नहीं थी। ये सब ये एक तरह से हाईवे रॉबर्स थे। ये एक ऐसे लोग थे जो कुछ फायदे हासिल कर लेना चाहते थे या बदअमनी फैला के अपना टेरर कायम करके जो है कुछ फायदा हासिल कर लेना चाहते थे। तो इनके पास कोई अपना नैरेटिव या इनके पास अपनी कोई कोई बेसिस नहीं थी जिसकी वजह से वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पोजीशन कर रहे थे। अब अ, जब उन्होंने देखा कि अ, अ, उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो जो है इसके मुकाबले में डट कर खड़े रहे। और हम ये देखते हैं कि बहुत थोड़ी बहुत ही मामूली सी जो है फाइट्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है असल कॉम्बैट में जो है पेश आई दुमतुल जंदल में। बट इन तीनों इकदाम का, ये जो बदर 2 पे हुआ है या गतफान वालों के साथ हुआ है या दुमतुल जंदल में हुआ है, ये तीनों जो इकदाम थे वो उसने एक बहुत धाक मुसलमानों की जमा दी। और बहुत सारे वो दूसरे लोग जो मुसलमानों को शायद कमजोर समझकर परेशान करने की ठान रहे थे या किसी अमली इकदाम के के बारे में सोच रहे थे, वो सब भी जो है बिल्कुल ठंडे बैठ गए। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरासत, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर जो है हमें इन सारी जगहों पर जो है वो नजर आती है। अब यहाँ पर ये जो अरसा है इन तीनों मौरकात के बाद कम निस्बतन पीस का है, निस्बतन जो है थोड़ी शांति है मदीना में। यानी कहीं से कोई अमली इक़दाम नहीं हो रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने उनकी पूरी तवज्जो जो है अभी फिलहाल ये अपने अपनी कम्युनिटी पर, अपने माशरे की जो है तरबियत पर जो है वो लगी हुई है। एक अहम वाकया जो यहाँ पे पेश आ रहा है वो है उम्मे सलमा का। दिस इज एन अमेजिंग, जिसे हम कहेंगे सीरत का पहलू है, जिसमें हमें इतनी दरख्शां मिसालें जो हैं वो मिलती हैं। यानी खवातीन, उनकी अपनी ओपिनियन, उनकी अपनी रीजनिंग, उनकी क्लैरिटी ऑफ माइंड, उनकी उनकी इंडिविजुअलिटी, उनके अपने डिसीजन, उनका ताल्लुक अल्लाह के साथ, उनका ताल्लुक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उनकी उनकी जिसे कहेंगे वफादारियां दीन इस्लाम के साथ। आई मीन दे आर सच टॉल फिगर्स। अगर हम उम्महातुल मोमिनात को देखें
ان کی زندگیوں پہ ایک نظر ڈالیں تو اتنی درخشاں ہمیں یہ نظر آتی ہیں ان سب کی سیرت، اور اس میں خاص طور پر کچھ زیادہ درخشاں ہیں. ان میں سے ایک جو ہے امہات المومنات میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ام سلمہ جو ہے وہ ابو سلمہ اور ام سلمہ ور افیئر ٹو لک ٹو. ابو سلمہ از آلسو a cousin of نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ وسلم کی پھپھی ہیں، ان کے بیٹے ہیں یہ. تو ابو سلمہ فرام اے ویری ینگ ایج آپ وسلم کے سپورٹرز میں ہیں، اور ابو سلمہ اور ام سلمہ جو ہیں بہت ینگ ایج میں ہی جو ہے دونوں نے اسلام قبول کیا. ام سلمہ was around 18 years old when she migrated to Abyssinia with her husband Abu Salma for the first time. جو قرآن کے ففتھ میں جو ہے the first migration to Abyssinia ہوئی تھی، رائٹ. مدینہ کی مائگریشن سے پہلے چند مسلمانوں نے جو ہے ابیسینیا یا حبشہ کی طرف جو ہجرت فرمائی تھی، اس میں ام سلمہ اور ابو سلمہ بھی شامل تھے. اب جو ہے یہ قرآن کے 17 میں ہم آ گئے ہیں. ام سلمہ جو ہے ان کی وفاداریاں، ان کی جانفشانی، she's always involved in the household of نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے وقت جو اس پورے گھر کی تیاری تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے دلہن کو لے کر آ سکیں، اس پورے گھر کو کیسے سجایا تھا، سنوارا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ مل کر ام سلمہ نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو گھر کے افراد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، I mean it's like an extended, she's a part of an extended family. So she's always there. She's always there with Hazrat Fatima. She's there with the other wives of Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam. اب ابو سلمہ اور ام سلمہ جو ہے ان کے بیچ میں اتنی محبت تھی کہ دونوں نے یہ ایک دوسرے سے وعدہ وعید کیا کہ اگر ہم میں سے کوئی ایک ختم ہو جائے گا تو دوسرا جو ہے کبھی شادی نہیں کرے گا کسی اور سے. Now you must consider this not in our society. ہمارے یہاں تو ایک کامن بات ہے اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. زیادہ تر خاص طور پر جب خواتین بیوہ ہو جاتی ہیں تو اکثر و بیشتر جو ہے بچے اور یہ ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو وہ دوسری شادی نہیں کرتا. بٹ دس از سم تھنگ دیٹ ہیپنس، تو ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. لیکن عربیہ میں یہ بہت ہی الگ سی بات ہے. وہاں کا جو پورا سسٹم ہے، وہاں پر چاہے آپ طلاق شدہ ہیں چاہے آپ بیوہ ہیں، فوراً سے جو ہے وہ نکاح کر دیا جاتا ہے. اور وہاں پر پولیگمی جو ہے وہ اٹس اے نارم. ہمارے یہاں جو ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے کلچر میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولیگمی از ناٹ اے نارم. تو ام سلمہ اور ابو سلمہ کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ پرومس کرنا، یہ تھوڑی ایک ان کے یہاں کا جو معروف طریقہ تھا یا جو ایک عام بات تھی اس سے ہٹا ہوا تھا. لیکن جب ابو سلمہ بہت بیمار ہوئے تو انہوں نے ام سلمہ کو کہا کہ نہیں، تم جو ہے میرے جانے کے بعد تم دوسری شادی کر لینا. اور انہوں نے اپنی وائف کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے بعد ام سلمہ کو ایک ایسا ہسبینڈ دینا جو مجھ سے بہت بہتر ہو، جو ام سلمہ کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچائے اور جو ام سلمہ کا بہت خیال رکھے. تو یہ دعا ابو سلمہ جو ہے ام سلمہ کے لیے کر کے گئے تھے. اب جب ام سلمہ کی عدت ختم ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام ام سلمہ کو بھیجا ہے. Now, ام سلمہ اور ابو سلمہ کی جو محبت ہے وہ ہم دیکھتے ہوئے آئے ہیں سیرت میں، جو بانڈ ہے ان کا. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے ہیں. Now imagine ام سلمہ is now getting a proposal from none other than نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بہت اسپیشل اور خاص بات ہے، ایک بہت اسپیشل پروپوزل ہے، کوئی عام سی بات نہیں ہے، رائٹ. اب اس کے باوجود ام سلمہ کا جو جواب ہے وہ آپ کو بہت متاثر کرے گا. That goes on to show her individuality, that goes on to show her ability to take decisions by herself, اور ہر ڈیسیجن جو ہے وہ کتنا سوچ سمجھ کے جو ہے لیا جا رہا ہے. So she told Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھیے میری جو ہے عمر کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے گزر چکا، میرا یوتھ ختم ہو چکا ہے. دوسرا یہ کہ میں ہمیشہ جو ہے میں نے کبھی آئی ہیو ناٹ بیکم اے کو وائف، میرے ساتھ کبھی کوئی سوتن نہیں رہی ہے. سو میرے لیے ایک ایسے سسٹم میں ایڈجسٹ ہو پانا جہاں پہ دوسری بھی بیویاں ہوں، آئی ڈونٹ تھنک سو آئی ایم ریڈی فار دیٹ. So I have that nature, of jealousy. I cannot exist with so many other wives. Then she said کہ میرے بچے ہیں اور میں جو ہوں صرف بیوہ ہی نہیں ہوں بلکہ میں یتیموں کی ماں بھی ہوں.
اور so like these are all very powerful جیسے ہم کہیں گے reasons ہے نا, وجوہات ہے. اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو ہے صرف ایک emotional decision نہیں ہے. She knows herself so well. She knows, you know, what is going to make her comfortable, what is going to cause discomfort to her. She knows so well. I think زندگی میں ہم سب ہمیشہ یہ تو سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے, اور ہم سب بہت سارا ٹائم اپنی زندگی کا اس پہ فوکس بھی کرتے ہیں. ہماری ایک لسٹ بھی ہوتی ہے خواہشات کی, آرزوؤں کی, کہ I want this 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 this. بٹ ہم میں سے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہیں, تھنگس دیٹ وی ول نیور ٹالریٹ, یا وہ چیزیں جو ہمیں بہت جسے ہم کہیں گے کہ ہمارے لیے بہت ہی ہمارے لیے مشکل ہوگی. I mean, یہ اندازہ جو ہے ہم میں سے بہت کم لوگ جو ہے وہ لگا پاتے ہیں. بٹ ام سلمہ knows herself so well. she can اور پھر ایک ہوتا ہے اپنے آپ کو جاننا, اپنے ایموشنس کو پہچاننا, اور ایک دوسرا اس کا لیول ہوتا ہے اپنے ایکسپریشن, اپنے ایموشنس کو ایکسپریس کرنا, اس کو ایک اس کا اظہار کرنا, رائٹ. جو ایک اپنے اندر ایک بہت ہی بڑی ابیلٹی ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ بہت سارے ایموشنس رکھتے ہیں, لیکن ہم اپنے قریبی لوگوں تک بھی جو ہے ہم جو فیل کرتے ہیں, ہم جو سمجھتے ہیں, ہم جو اپنے اندر ایبزارب کرتے ہیں, اس کا اظہار نہیں کر پاتے, اسے ایکسپریس نہیں کر پاتے, اس سے کنوے نہیں کر پاتے. لک ایٹ ام سلمہ, what an amazing, what how intelligent lady, alhamdulillah, she is putting across her point to Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam. وہ اپنی بات کو رکھ رہی ہیں, اور اس میں کوئی یہ فیئر نہیں ہے کہ ارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کیسے کہوں گی, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ریفیوز کروں گا, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے ہوئے رشتے کے ساتھ how dare like that, you know, to say. But see, this is the beauty of Islam, you know, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. ہم سب جو ہے ہمیں ایز اے مومن ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے آپ سے زیادہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے, اللہ کے رسول سے. لیکن اس کے باوجود جو انڈیویجول رائٹ اللہ رب العالمین دے رہے ہیں اسلام میں, وہ کرب نہیں ہو رہا ہے. تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ نہیں نہیں, اب آپ سے آپ کو پروپوزل دیا ہے تو یو ہیو ٹو نیسسریلی ڈو اٹ, اور لائک آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. نہیں, اس آپشن کو پھر بھی جو ہے وہ برقرار رکھا جا رہا ہے. اینڈ لک ایٹ آل ہر ریزننگ دیٹ شی از میکنگ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. جو ام سلمہ کا موقف ہے, جو ام سلمہ کے سوالات ہیں, جو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی ریزننگ ہے کہ نہیں, وائی شی از ہیزیٹنٹ ٹو ایکسپٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پروپوزل. سو ہی سیز کہ ایز فار ایز یور ایج از کنسرن, میں تو ایج میں آپ سے بہت بڑا ہوں. دوسری بات یہ کہ جہاں تک آپ نے اپنے جیلسی کی نیچر کی بات کہی, میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرماؤں گا, اور اللہ تعالیٰ جو ہے ول ٹیک کیئر آف دیٹ. تیسرا, آپ کے پاس یتیم بچے ہیں, تو ہم دونوں مل کر جو ہیں بچوں کی کو جو ہے سنبھال لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس سے بھی خوبصورت اور بہت ہی سیٹسفیکٹری آنسر دیا. ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی جتنی بھی تینوں بھی جو ان کی جسے ہم کہیں گے کہ اردو تو نہیں کہہ سکتی, جو بھی حضرت ام سلمہ کی جو بھی objection تھا یو نو اس پروپوزل کو لے کے, یا جو خدشات تھے, ان سب کو ایڈریس کیا. کسی بھی خدشے کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ارے how dare you do jealousy, you know, you should be so happy that you're going to become my wife, I am the prophet of Allah تعالیٰ. نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. آپ فرما رہے ہیں, ہاں آپ اس لیے سے اکنالج کر رہے کہ ہاں لوگوں کا نیچر ہوتا ہے, کسی خاتون کا یہ نیچر ہو سکتا ہے, and that is so beautiful that she herself is saying that, you know, کہ نہیں مجھ سے نہیں برداشت ہوگا. تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا, اللہ تعالیٰ you know will inshallah take care, you know, of that emotion, because at the end of the day it's an emotion. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے اسے جہاں جو ہے وہ موڑ دیتا ہے. پھر دوسرا یہ کہ ایک بہت اہم بات جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی زندگی میں بہت درخشاں نمایاں نظر آتی ہے, وہ یہ کہ ان کی زندگیوں میں پیٹی چیزوں کے لیے کوئی جو ہے جگہ نہیں تھی.
جیسے ہم ہیں، بیکاز ہمارے پاس زندگی میں کوئی بہت اہم یا کوئی بہت امپورٹنٹ اورینٹیشن اور گول نہیں ہے نا، اور اگر ہے بھی تو وہ کہیں ایک ایک مفروضے کی طرح ہے، یا ایک ہائپوتھیٹیکل جو ہے وہ ایک گول جیسا ہے، ہم اس کے لیے بہت زیادہ کنسرن اور سیریس بھی نہیں ہے، تو پھر ہماری زندگیاں جو ہے وہ بہت ہی معمولی معمولی چیزوں میں اٹک کے رہ جاتی ہیں. پھر ہمیں کسی کا بولا ہوا برا لگ جاتا ہے، کسی کے کہنے سے ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے، کسی کی کوئی بات جو ہے ہمیں اچھی نہیں لگتی، اور ہماری پوری زندگی جو ہے ان پیٹی چیزوں میں کنزیوم ہو کر رہ جاتی ہے. لیکن جب ہمارے پاس ایک بہت بڑا نظم العین ہو، ایک گول ہو، ایک 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 بہت کلیئرٹی ہو ہمارے ذہن میں اپنے منزل تک پہنچنے کی، تو پھر یہ پیٹی چیزیں جو ہے نا ہمیں متاثر نہیں کرتی، پھر ہمارے پاس ہماری زندگی میں ان چیزوں کے لیے کوئی جگہ ہی باقی نہیں بچتی. تو آئی تھنک وی ہیو ٹو لک ایٹ آور سیلوز، کہ کن سوچوں میں ہم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ گھیرا ہوا ہے، وہ کون سی پریشانیاں ہیں جو ہمیں پریشان کرتی ہیں. دیکھیے، پریشانی اور غم ایسی چیزیں ہیں نا جس سے وہ انسان جو گزر رہا ہوتا ہے نا، بس وہی جانتا ہے اس کا کرب کیا ہے. کسی باہر والے کو لگتا ہے کہ ہاں میرے نا مطلب کتنی معمولی سی بات ہے، لیکن جو اس کرب سے، جو اس درد سے، جو اس تکلیف سے گزر رہا ہو، اس کے لیے دیٹ پوائنٹ ان ٹائم بہت بڑی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں ایک ایسا نظم العین، ایک ایسا گول، ایک ایسا مشن دے کہ ہماری زندگیوں میں ان پیٹی چیزوں کے لیے جگہ ہی نہ بچے. ہمیں جو ہے احساس، اور احساس سے زیادہ جو ہے وہ پریشان ہی نہ کرے. اور ہم جانتے ہیں کہ جب اٹس لائک آئی ایم گوئنگ آن اے جرنی، جہاں مجھے پتا ہے کہ میری منزل، مجھے پہنچنا کہاں ہے، تو راستے میں اگر تھوڑی بہت پریشانی بھی آئے، تھوڑی بہت اڑچن بھی آئے، تو ہم اس سے واک ڈاؤن نہیں ہوں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں چھوڑیے ہم ادھر پہنچیں گے نہیں، چلیے بیٹھ جاتے ہیں. ہم کچھ نہ کچھ ٹرائی کریں گے، اور اس کو اپنی زندگی کا غم بنا کے نہیں بیٹھ جائیں گے کہ نہیں بھائی وہاں تو پہنچ ہی نہیں سکتے، تو چلیے اب یہ میری گاڑی خراب ہو گئی، یا میری ٹرین چھوٹ گئی، یا میری بس چھوٹ گئی، یا میرے پاس جو ہے کرائے کے کم پیسے ہیں، وٹ ایور اٹ از تو ہم اس کو اپنی زندگی کا ایک درد بنا کر نہیں سنبھالتے بیٹھیں گے، اسے اپنی زندگی کا چین نہیں بنائیں گے کہ ہم اپنی منزل کو جو ہے فراموش کر دیں. تو ہمیں ہمیشہ جو ہے یہ بات اپنے ذہنوں میں تازہ رکھنی ہے، اور ہم جب امہات المومنین کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ان کی زندگیوں میں پیٹی چیزوں کے لیے جگہ ہی نہیں تھی، اس لیے کہ ان کی زندگی میں ایک بہت ہائی ایم اور نصب العین تھا. اب دیکھیے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا، اور ہاں آف کورس اینڈ دین ام سلمہ واز میرڈ وتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ام سلمہ کا جب نکاح ہوا ہے تو یہاں تو عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو ہے کچھ رپورٹس ہمیں ملتی ہیں. That goes on to show, some very finer emotions of women that حضرت عائشہ اور thanks to حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اگر وہ چاہتی تو ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ نہیں ایکسپریس کرتی. That was something that she felt, that she experienced, and that was her individual experience. But انہوں نے nonetheless یہ کہ ان ایکسپیرینسز کو ریکارڈ کروایا، اسے جو ہے اسے ایکسپریس کیا، اور جو ہے آج ہم اتنے سال گزر گئے ہیں 1400 سال بعد بھی جو ہے ہم ان ایکسپریشنز کو پڑھ کر جان سکتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ پوری ایک الگ ایموشن سے وہ گزری، حالانکہ حفصہ کو شی ہیڈ ایکسپٹیڈ ویری ویل، اور جو دوسری خواتین وہ تو سودا تو پہلے ہی تھی پھر حضرت زینب آئی خزیمہ، زینب بنت خزیمہ، لیکن ان کا انتقال ہو گیا. زینب بنت خزیمہ صرف 9 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی. تو ان سب لوگوں کے ساتھ جو ہے حضرت عائشہ کو کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی. شی ایکسپٹیڈ them very well. But although she knew Salma so well, and she had this جسے ہم کہیں گے کہ ریلیشن شپ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاؤس ہولڈ کا حصہ بننے سے پہلے، ام سلمہ کے ساتھ اتنے سارا وقت گزارا ہے. ہم نے دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کی ساری تیاری ام سلمہ اور عائشہ ہی رضی اللہ عنہا نے انجام دی ہے لیکن اب جب ام سلمہ اس نئے ریلیشن شپ میں آئی ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا واز a little disturbed. اس کا ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ام سلمہ واز a woman of her own mind. She was very intelligent.
and Hazrat Aisha was also, was an extremely intelligent woman. तो अल्लाह आलम, तो हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा जो है, उनसे कुछ रिपोर्ट्स आती हैं कि एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट उम्म सलमा's ब्यूटी। और फिर हम देखते हैं कि वो बहुत खूबसूरत है वो सारे वाकयात। फाइनली शी एक्सेप्टेड कि ये मेरी नजरों की बात है कि मैं किस नजर से उन्हें देख रही हूँ। नाउ व्हेन आई एम लुकिंग एट हर, फ्रॉम द आईज ऑफ माय हस्बैंड्स वाइफ, मुझे और ज्यादा ब्यूटीफुल नजर आ रही थी। अ, तो गर्ल्स, ये सारी चीजें भी जो है हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे में नजर आ रही हैं, हमें पढ़ने मिल रही हैं। और खूबसूरत सी बात यह है कि अपने इमोशंस की कोई पर्दादारी नहीं है, यहाँ कोई बहुत ज्यादा होलियर देन दाव नहीं बन रहा है कि हम सबसे सबसे बेस्ट है और हम सबसे तकवे वाले हैं, इसीलिए जो है हमें कोई चीज बुरी नहीं लगती, या हमें किसी चीज का थ्रेट नहीं होता, या हम किसी चीज से जो है उनसे घबराते नहीं, ये सारे ह्यूमन इमोशन से गुजर रहे हैं सहाबा कराम, वो सारे लोग जो आपसे वसल्लम के घर के अफराद हैं। लेकिन देखिए, उस इमोशन का हम करते क्या है, दैट इज सो इम्पोर्टेंट। तो हम देख रहे हैं आयशा रदियल्लाहु अन्हा, शी इज रिकॉर्डिंग ऑल दिस, कि मैंने कैसे थ्रेटन फील किया, कैसे मुझे जेलसी का एहसास हुआ, कैसे मैंने खास तौर पर हज़रत उम्मे सलमा को ऑब्जर्व करने की कोशिश की, उनकी ब्यूटी। और not just that, she's going around and she's talking with Hafsa, she's asking Hafsa रदियल्लाहु अन्हा, how beautiful she is in your eyes। तो ये सारे ह्यूमन इमोशन से वो गुजर रहे हैं, लेकिन ये सारा ह्यूमन इमोशन जो है उन्हें अपने नज़्बुल आइन से, अपने गोल से जो है वो पीछे नहीं हटाता। और यही बात है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी जो है सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 63 में फरमाई है कि मोमिनीन के जो दिल हैं वो अल्लाह का, I mean, ये जो एक एका है मुसलमानों के बीच का, जो आई थिंक किसी भी जमात, किसी भी नेशन, किसी भी कौम की फलाह जो है वो उसके बगैर हो ही नहीं सकती कि उनके बीच में यूनिटी हो। हम सब जानते हैं कि कैसे शिराजा बिखर जाता है अगर लोगों में इख्तलाफ हो जाए। अब इख्तलाफ का मतलब ये नहीं है कि हर एक इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगी और हर कोई एक जैसा सोचने लगेगा। इख्तलाफ और इत्तेहाद जो है उसकी एक बहुत अलग जहत है जो हमें सहाबा कराम की जिंदगियों में नजर आती है कि हर एक के पास अपनी इंडिविजुअलिटी है, हर कोई अपना इंडिविजुअल ओपिनियन रखता है, लेकिन उनके नजदीक एक कॉज के लिए, एक नज़्बुल आइन के लिए साथ आ जाना, अपने शख्सी प्रेफरेंसेस को और अपने शख्सी इख्तलाफात को जो है बालाए ताक रखना जो है वो उन्हें सिखाता है। अगेन, ये किस लिए मुमकिन हो पाया? ये इसलिए कि उनके पास एक हायर नज़्बुल आइन है, एक गोल है उनकी जिंदगी में। वरना वरना जैसे हमारा हाल है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि सच ब्यूटीफुल आयत, कि ये जो उल्फत अल्लाह ताला ने, मा अल्लफ्ता कुलूबुहुम, ये जो तुम्हारे दिलों में उल्फत पैदा की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, दुनिया में जो कुछ है अगर तुम वो सब भी जो है वअल्लफ़ बैना कुलूबिहिम, है ना, ये अल्लाह ताला ने जो है उनके दिलों को बाहम जोड़ दिया, उल्फत पैदा की उनके दिल में, राइट। और और ये क्या, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं, लौ अनफक़्ता मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, कि इस दुनिया में जो कुछ है अगर वो सब भी जो है तुम खर्च कर देते, तो तुम ये उल्फत जो है दिलों के बीच में नहीं ला सकते थे ना। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें क्या लगता है कि लोगों की लॉयल्टीज जो है वो खरीदी जा सकती हैं, या लोगों की लॉयल्टीज जो है वो उसे जो है मैनिपुलेट किया जा सकता है? नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं नहीं पॉसिबल है। तुम अगर 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 खरीदना चाहोगे उल्फतें और मोहब्बतें, नहीं कर पाओगे। ला वलाकिन अल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, लेकिन ये अल्लाह ही है जो दिलों में जो है वो उल्फत पैदा करता है। तो डेफिनेटली हमारे जो सहाबा कराम हैं उनके बीच हम ये जो मोहब्बत और ये जो उल्फत देख रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि ये हम हैं जो पॉज करते हैं, और ये एक अल्लाह रब्बुल आलमीन का अतिया है
جو کسی قوم کو دیا جاتا ہے کہ اس کے بیچ میں جو ہے لوگوں کے مابین جو ہے الفت اور محبت ہو. اب 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 اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہاتھ اٹھا لیں، ہمارے بیچ میں محبت اور الفت اگر ہمیں چاہیے تو ہم کیا بولیں، ارے نہیں نہیں، یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے کرنے کا کام نہیں ہے، تو اللہ جسے چاہے گا یہ نہ دیتا ہے. تو یہ تو بالکل ایسی ہی بات ہے نا کہ بھائی ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے تب ہم نیک کام کرنے والے بن جائیں گے. تو یہ آیت یا قرآن کریم کی جو دوسری آیت ہے ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ ڈیفینیٹلی دلوں کے بیچ جو محبتیں ہیں، جو الفتیں ہیں، وہ یوں ہی نہیں پیدا ہو جایا کرتی. یہ اسی وقت پیدا ہوتی ہیں جب لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا، جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اپنا نصب العین بنایا ہو، تب کہیں جا کر جو ہے، اور جب وہ اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نصب العین کو کے لیے واقعی سیریس ہوں، اس کے لیے واقعی جو ہے بہت ہی اس پر جو ہے عمل پیرا ہوں، سیریسلی اس کے لیے عملی اقدام کر رہے ہوں، تب اللہ تعالیٰ ان کے بیچ میں جو ہے الفت پیدا کرتا ہی کرتا ہے. اگر کہیں ہم بہت، تو اس سے ہمیں یہ ایک بات بھی سمجھنے کے لیے ملتی ہے کہ ہم سب اپنے اپنے گھروں میں اور اپنی اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں بہت زیادہ پرہیزگار ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تہجدیں ہماری کبھی مس نہیں ہو رہی ہے، روزے رکھ رہے ہیں، بہت زیادہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے ہماری عبادتیں جو ہیں بہت ساری ہیں، لیکن ہمارے دل میں گداز نہیں ہے. ہمیں ہر ایک میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے عیب نظر آتے ہیں، ہمیں لوگوں کی جو ہے برائیاں بہت نظر آتی ہیں، اور اتنی بڑی نظر آتی ہیں کہ پھر جو ہے ہم ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہمیں ایسا لگتا ہے I mean, at the drop of a hat, we are ready to name people, label people, کہ یہ تو ایسا ہے، یہ تو فلاں ہے، اور اس میں تو یہ مسئلہ ہے، اور اس کے ساتھ تو یہ ہے. اور اس طرح سے جو ہے ہم پھر بالکل اپنے آپ کو جو ہے تنہا کرتے چلے جاتے ہیں. تو اس کا ڈیفینیٹلی مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو نہیں سمجھا ہے. کہیں جو ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ میں، کہیں اس کو پریکٹس کرنے میں ہم سے بھول ہو رہی ہے، ہم سے چوک ہو رہی ہے ورنہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اگر واقعتاً وہ محبت جو میں کہہ رہی ہوں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، وہ لوگوں کو جو ہے کو ایکسکیوز نہ کروائے، مجھے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کا معاملہ کرنے والا نہ بنائے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے ایک اتنی بڑی چیز نہ بنے میرے لیے کہ میں جو ہوں اس کے لیے اپنی ذاتی نظریے کو جو ہے وہ بالائے طاق نہ رکھ سکوں، اپنی ذاتی پسند ناپسند کو جو ہے لیٹ گو نہ کر سکوں. دیکھیے ایک بہت ہی خوبصورت انسیڈنٹ ہمیں ملتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کو بتانے کے لیے جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ جب ایک نصب العین ہو اور ہم اس نصب العین کے لیے بڑی سیریس ہوں، تو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں پھر ہمیں متاثر نہیں کرتی. لیکن جب نصب العین ہی نہیں ہے، جب اس نصب العین کے لیے سیریسنس ہی نہیں ہے، تو پھر ہر چھوٹی بات، ہر معمولی، ہر پیٹی بات جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑی بن جایا کرتی ہے. یہ واقعہ ہے سیرت النبی کے بعد صحابہ کرام کی درخشاں زندگی کا، کہ ہم سب جانتے ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے خود بنفس نفیس حجۃ الوداع میں حصہ لیا. انہیں ساری جگہوں کا پتہ تھا کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نماز پڑھی اور کیسے پڑھی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کا ایک موقع ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہاں پہ 4 رکعت سنت ہے، اور جو دوسرے کچھ صحابہ کرام عبداللہ بن مسعود اور دوسرے صحابی، ان کا ماننا تھا کہ نہیں، یہاں پہ قصر ہوگی، یہاں پہ 2 رکعت پڑھی جائے گی. لیکن جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو ہے جسے ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی ہی نماز پڑھی جتنا لوگوں کا کنسنسس تھا. اب لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کوشچن بھی کیا کہ جب آپ نے خود نفس نفیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی ایسی کوئی حدیث کی بھی بات نہیں ہے، نہ حسن ضعیف صحیح حدیث کی بھی بات نہیں ہے نا، خبر واحد کی بھی بات نہیں ہے، لیکن یہ ساری جو ہماری روایتیں ہیں یا متن ہے یا جو اس کی درایت ہے، ان ساری باتوں کا بھی کوئی کوشچن نہیں ہے. میں خود نفس نفیس موجود ہوں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے دیکھا ہے، لیکن جو ہے میں 2 رکعت نماز پڑھی جا رہی ہے، سو آئی ایم فالوئنگ اٹ. تو لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ نے اس کے خلاف کچھ بولا کیوں نہیں، آپ راضی کیوں ہو گئے؟
تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا آنسر اتنا ریمارکیبل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اس کو مختصر کرنا جو ہے وہ ایک سننا میں شامل تھا. اٹ واز ناٹ ریلیٹنگ ڈیفینیٹلی ٹو دی فرد صلاح. اٹ واز سننا کہ اس کا لیکن ہمارا آپس میں ایک ہونا یہ جو ہے فرض عین ہے ہم پر. یعنی ہم جو ہے ایک سنت کے لیے میں ایک فرض کو نہیں چھوڑ سکتا. تو ہم میں سے کتنے لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس قسم کی کہ ہمیں پتا ہے کہ دین میں زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے, زیادہ اہم کیا ہے, اور ہم زیادہ اہم کے لیے جو ہے کم اہم کو پانے کے لیے زیادہ اہم کو نہیں چھوڑ سکتے, ہے نا. تو درجات ہیں دین میں بھی, چیزوں کے لیولز ہیں, کچھ چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں, کچھ کم امپورٹنٹ ہیں. تو اگر ایک چوائس کرنی ہو بیچ میں کہ کس کو زیادہ اہمیت دی جائے گی, زیادہ اہم والے کو یا کم اہم, تو ڈیفینیٹلی زیادہ اہم والے کو ہی جو ہے وہ اختیار کرنا پڑے گا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں صحابہ کرام کی زندگی میں کہ انہوں نے افضلیت کے لیے جو ہے لڑائیاں نہیں کی. اور یہاں تو وہاں بیچ کی لڑائیاں ہی اس لیے ہیں کہ 8 رکعت ہے, 20 رکعت ہے اور رفع دین کرنا ہے. فروعات ہی ہیں دین کے. یہ جو جیسے درخت ہوتا ہے, اس کی جڑیں ہوتی ہیں, اس کا تنا ہوتا ہے, اس کی برانچز ہوتی ہیں نا. تو فروعات انہی چیزوں کو کہتے ہیں, برانچز کو کہتے ہیں. کہ دین کی جو اصل ہے وہ اس کی جڑیں ہیں, وہ اس کا تنا ہے نا. تو فروعات پر اختلاف ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے ہم دوسروں کو برا نہ سمجھیں, اس کے لیے ہم دوسروں کو کمتر نہ سمجھیں, اس کے لیے ہم دوسروں کو نیچی نظر سے نہ دیکھیں. تو یہ ایک جو انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری, یہ ہمیں ڈیولپ کرنا ہوگی. ہمیں لوگوں کے لیے اپنے دلوں میں جو ہے الفت پیدا کرنی ہوگی. کیونکہ ایک بلیور جو ہے, ہمیں تو قرآن میں دعا سکھائی گئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے بھائی ہیں ان کے خلاف ہمارے دل میں کوئی جو ہے کوئی غلا نہ ہو, کوئی شکوہ نہ ہو, کوئی جو ہے ہمارے دل میں ان کے لیے جو ہے برائی نہ ہو. تو اپنے دل کو پاک اور صاف رکھنا کہ ہمارے دل میں کوئی کینہ, کوئی برائی اور کوئی جو ہے ill feeling نہ ہو دوسرے اہل ایمان کے لیے. You see, this is such an important part of practicing Islam. جو ہم جتنے زیادہ ریلیجیس ہوتے جاتے ہیں, آئرونیکلی sometimes ہم اتنی زیادہ جو ہے میرا تیرا کرنے والے, اور ہم ایسے اور وہ ایسے, اور یہ سارے نیریٹیوز میں جو ہے پھر ہم گرفتار ہونے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچائے, اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے کہ دین میں اہم کیا ہے, اور اس اہم کو ہونے کے کو کھو کر جو ہے ہم جو کم اہم چیزیں ہیں ان کو حاصل کر بھی لیں تو اللہ کے نزدیک جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے ہمیں ویلیو جو ہے وہ نہیں پہنچا سکیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جو ہے ایک آئیڈیل ڈے جو ہے اسے کس طرح سے اسپینڈ کرنا ہے وہ بھی سکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے 24 آورس کا جو پورا دن ہے اس کو 3 حصوں میں جو ہے ڈیوائڈ کرتے ہیں, 3 پارٹس میں. اب ان 3 پارٹس میں سے جو ہے ایک 1/3 جو ہے وہ ورک کے لیے ہے, ایک جو ہے فیملی کے لیے ہے, اور ایک جو ہے عبادات کے لیے. تقریباً 8 hours, یہ 8 گھنٹہ, یہ 8 گھنٹہ. اب اس میں سلیپ کہاں ہے؟ سلیپ کی جو فیملی ٹائم جو ہے اسی میں سے کہیں سے جو ہے وہ نکل آ رہی ہے. But this is how Nabi Akram sallallahu alayhi wasallam is spending his day. And this is an ideal bifurcation, of our 24 hours کا جو cycle ہے اس کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ان 3 حصوں میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے اسلام کی دعوت جو ہے وہ ہاں لیٹ می ٹیل یو ورشپ کا حال تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ 8 گھنٹے زیادہ تر رات کے اوقات میں ہوتے تھے. دن میں تو آپ وسلم فرائض جو ہے وہ ادا فرما رہے ہیں, اور وہ بہت لمبی سائیکلز نہیں ہوتی تھی, بہت شارٹ. آپ وسلم بہت زیادہ لوگوں کا خیال کرنے والے تھے, لیکن جو ویجیلنٹ جو پریئرز ہوتی ہیں جو لمبی, جس میں قیام ہو رہا ہے, جس میں لمبا رکوع اور لمبے سجود ہو رہے ہیں, وہ رات کے پہر میں ہوتی تھی.
ہم جانتے ہیں کہ تہجد جو رات کے پہر میں کی جاتی ہے، اب تہجد کو بھی جو ہے اگر سپوز نائٹ اپروکسیمیٹلی جو ہم کہیں 10 آورس کی، تو اس کا بھی جو ہے اس کو بھی 3 حصوں میں جو ہے ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اور یہ جو لاسٹ 1/3 ہے اس کو جو ہے بہت مبارک کہا گیا ہے کہ یہاں پر جو ہے اللہ رب العالمین آتے ہیں اور آپ سے سلم آواز لگاتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے کچھ مانگنا چاہے میں دوں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرنا چاہے اور میں جو ہوں اسے معاف فرما دوں. So this last 1/3 of the night is extremely important. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ المزمل میں کہ کس طرح سے آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ زیادہ یا آدھی رات سے کچھ کم جو حصہ ہے وہ عبادات میں جو ہے گزار رہے ہیں. اب ایسا ہوا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسلام میں الحمدللہ اس وقت تک داخل ہونے لگے، مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی. تو اب ہر کسی کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ یہ جو نوافل نمازیں ہیں ان میں اس قدر اہتمام کر سکے. دیکھیے یہ تو ہمارے ایمان، جذبے اور ریلیشن شپ کی بات ہے نا کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے کیا ریلیشن شپ ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے کتنی قربت چاہتے ہیں، کیا بانڈنگ جو ہے ہم بنانا چاہتے ہیں. تو یہ تو اس کی بات ہے، اور یہ اللہ کے دین میں جو ہے نفل اسے قرار دے دیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بھی پڑھنے پر جو ہے یہ چھوٹ دے دی کہ بھائی جتنا آسانی سے آپ لوگوں کے ساتھ ہو سکے وہ کریے. ہمیں پتہ ہے کہ آپ میں کچھ لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ اپنے کام کی خاطر جو ہے انہیں دن بھر باہر بھی رہنا پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے بہت زیادہ ان کے لیے وقت جو ہے وہ نہیں رہ پاتا. تو دین میں جو ہے یہ ساری جو ریکوائرمنٹ تھی اسے بہت کم کر دیا، یعنی فرائض میں ان کا شمار نہیں ہوا ہے. اب جو ہے ایک عام مسلمان کے لیے رات کی جو تہجد کی نمازیں یہ سب نوافل بن گئی ہیں نا. لیکن ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا معمول ہمیں نظر آتا ہے کہ عبادتوں کا جو انہماک، عبادتوں کا جو ذوق ہے، انہیں ایسا لگتا ہے جیسے ان کی زندگیاں اس طرح سے تعبیر تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، چونکہ یہ 2 کاموں کے لیے وقت نکالنا ہے، اللہ تعالیٰ اسی لیے ہم آئے ہوئے ہیں، ورنہ ہم تو مسلح سے سجدے سے سر ہی نہ اٹھائیں. لیکن چونکہ تو نے ہمیں اس بات کا مکلف ٹھہرایا ہے کہ ہمیں اپنی عملی زندگی کے لیے کچھ کام بھی کرنا ہے، روزگار بھی کرنا ہے، اور اپنے گھر والوں کو اس دنیا میں بھی رہنا ہے، تو اسی لیے جو ہے ہم سجدے سے اپنا سر اٹھا پاتے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ ہم تو بس یوں ہی تیرے سامنے سجدے میں ہی پڑے رہیں. تو دیکھیے یہ وہ ذوق ہے جو ہمیں اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہے. ایک اچھا مسلمان ہونے کی جو اسوہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار میں دیکھنے ملتا ہے وہ ہے عبادتوں کا شوق. اور وہ کیسی عبادت ہے؟ وہ چھپا کے کی جانے والی عبادتیں، اخفا کی عبادتیں. دیکھیے نوافل کو جتنا چھپا کے کیا جائے اور جتنا چھپایا جائے وہ اتنا زیادہ جو ہے برابر جو ہے وہ ہوتی ہیں. ورنہ یہ ہے کہ اگر ہم نوافل پڑھ رہے ہیں اور جتنی پڑھ رہے ہیں اس سے زیادہ اس کا اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں تو نعوذ باللہ علیہ یہ تو پھر ہمارے لیے اور زیادہ پریشانی کا باعث نہ بن جائے کبھی، نعوذ باللہ من ذالک. تو ہمیں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ نوافل جو ہے ہمیشہ چھپا کے کیا جائے. فرائض اعلانیہ کیے جاتے ہیں اور نوافل ہمیشہ، یعنی ہمارے دین کا یہ مزاج ہے کہ نفل عبادتیں جو ہے وہ چھپائی جائیں، اور جتنا زیادہ ہمیں چھپا کر اور اخفا میں کر کے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر اتنا جو ہے رزالٹ اور اس کے اندر اتنی افادیت انشاءاللہ جو ہے وہ پیدا ہوگی. تو ہمیں اپنے اندر یہ ذوق پیدا کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ میری زندگی کا جو پورا 24 گھنٹہ ہے وہ کیسے گزرتا ہے، اور پھر اس 24 گھنٹے میں سے کتنا وقت میں اپنی عبادت کے لیے نکال پاتی ہوں، اور وہ عبادت جو ہے اس کی کوالٹی کیسی ہے. اور یہ کچھ اہم کویسچنز ہیں جن کے بارے میں ہمیں انٹرسپیکٹ کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ہمیں یہ گائیڈ لائنز جو ہے وہ مل گئی ہیں کہ کیسے جو ہے یہ پورا وقت جو ہے الگ الگ
چیزوں میں ڈیوائڈ ہوتا ہے. اب دیکھیے یہ جو ورشپ ہے یہ 8 hours. اور ایک مرتبہ میری کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے سوال کیا. شی واز سو سرپرائزڈ، شی سیڈ کہ ٹیچر یہ کیسے پاسبل ہے اگر میں اپنے دن کو ورک، فیملی اور ورشپ میں ہی ڈیوائڈ رکھوں تو میں کیسے کر پاؤں گی؟ مجھے تو نیند بھی چاہیے، مجھے تو سونا بھی ہے. تو ہاں ڈیفینیٹلی اور اللہ تعالیٰ ہمارا دین جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنا آسان بنا دے. یہ نہیں فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ پوری رات آپ جاگے. دیکھیے ہر ایک کی ایک فزیکل کیپیسٹی ہے، ہر ایک کی ایک جسمانی جسے ہم کہتے ہیں کہ لمیٹیشن ہے. کوئی جو ہے 2 گھنٹہ اللہ کے سامنے جس طرح سے کھڑا ہے اور جو قربت اللہ کے ساتھ جو ہے اس کی ڈیولپ ہو رہی ہے، کسی کی وہ شاید آدھے گھنٹے میں ہو جاتی ہوگی یا اس سے بہترین کوالٹی کی ہو جاتی ہوگی. اور ہو سکتا ہے چند لوگ جو ہے اس کے نوافل نہ پڑھ کر کسی اور عمل کی وجہ سے اللہ کی نظر میں محبوب ہو جاتے ہوں گے. So you see, as an ideal, we have to keep this in mind. But definitely, ہمارا دین جو ہمیں سکھاتا ہے وہ ہمیں بیلنسنگ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ میرے سامنے رہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میری زندگی کا ایک گائیڈنگ پرنسپل ہے. لیکن اس پرنسپل کو پورا کرنے کے لیے ایسا نہیں کہ میں لاپ سائڈڈ ہو جاؤں، کہ میں ایک ہی طرف جھکتے رہ جاؤں. دیکھیے لاسٹ ٹائم ہم نے اس آیت کو جو ہے سمجھا تھا سوین علی صراط مستقیم، کہ صراط مستقیم پر ہی چلنا ہے، لیکن اس پہ بھی کیسے چلنا ہے؟ اس پہ بھی لاپ سائڈڈ ہو کے نہیں چلنے کا مطالبہ کیا. اس کے لیے بھی نہیں کہا کہ صراط مستقیم پر بس چلنے لگو جیسے، اس میں بھی ماڈریشن چاہیے، اس میں بھی بیلنس اور توازن چاہیے. تو یہ توازن کہ ہم ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے، چاہے وہ ہمارے دین کی ہو، چاہے وہ ہمارے جسم کے مطالبات ہوں، چاہے وہ ہماری اسپرچل ہماری روحانیت کے مطالبات ہوں، ان سب کو ہم کیسے افیکٹولی بیلنس کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو ایک سوین اعلیٰ صراط مستقیم جو ہے وہ بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ آسان فرما دے، ہمیں اس گروہ میں شامل کر دے جو یمشی سوین اعلیٰ صراط مستقیم ہے، جو صراط مستقیم پر جو ہے توازن کے ساتھ چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور اللہم الحق حقا وارزقنا اتباع، اللہ تعالیٰ جو حق ہے جو صحیح ہے وہ مجھے صحیح نظر آئے اور پھر تو مجھے اسے اختیار کرنے والا بنا. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، اور اللہ تعالیٰ جو باطل ہے، جو ناحق ہے، جو غلط ہے، اللہ تعالیٰ وہ مجھے غلط نظر آئے. وَارزقنا اجتنابا، اور اللہ تعالیٰ تو پھر مجھے اتنی ہمت دے، تو مجھے اتنی طاقت دے، تو مجھے اتنا عزم اور حوصلہ دے کہ میں اس سے دور رہوں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہماری ذریت کو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ شکرا. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ شکرا.